अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुकदमा फ़िक्र में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो लेनिन पर हम तीसरे प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने लेनिन की सियासी फ़िक्र व अमल पर बात करते हुए 1917 के अक्टूबर इनकलाब पर ख़ात्मा किया था। तो आज उसी बहस को 1917 के बाद के हालात के हवाले से और उसमें लेनिन का क्या किरदार सामने आता है, उस के हवाले से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँगे। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर शहराम अज़हर मौजूद हैं और अयाज मलिक साहब मौजूद हैं। तो अयाज साहब और शहराम, आपका जो है बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हैं। अयाज, पहले आपकी तरफ में आऊँगा। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी लेनिन पर, और एक जो सवाल था वो रह गया था जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया था कि लेनिन की सियासी फ़िक्र में और उसकी जो स्ट्रैटेजी है सियासी, उसमें जिस तरह की तब्दीली आती रहती है। तो एक ख़ास सवाल जो है वो कौमी सवाल या कॉलोनियल सवाल जो है वो सामने उभर कर आता है। और सिर्फ लेनिन में ही नहीं बल्कि पूरी मार्क्स की रिवायत में एक उसकी बड़ी अहमियत रही है। तो आप ज़रा इस पर थोड़ा-सा हमें वो सियाक व सबाक बताएँ कि लेनिन के लिए कौमी सवाल की या कॉलोनियल सवाल की क्या जो है वो एक अहमियत थी? ख़ासकर उसको आप 1917 के इनकलाब के बाद की जो स्ट्रैटेजी है उससे जोड़ने की कोशिश करें कि जो लेनिन की तवक्कुआत थी जर्मनी में और हंगरी में और इटली में इनकलाब के बारे में, और फिर उन इनकलाब की जो है पसपाई सामने आती है। तो लेनिन जो है वो एक और पुरज़ोर शिद्दत से जो है कौमी सवाल और नौबादियाती सवाल को सामने लाते हैं। तो इस पर ज़रा जो है कोई सियासत को सबक बताएँ और फिर हम जो है शाहराम की तरफ जाएँगे कि वो क्या करना चाहते हैं जी, इसमें। जी, अयाज़। बहुत शुक्रिया शहाब। जी, जी। जैसे कि आपने अंदेशा दिया कि कौमी सवाल और कॉलोनियल सवाल जो है वो मार्क्सी रवायत में इसकी एक पुरानी लिनिएज है। मैंने पहले भी मार्क्स, एंगल्स, बाद में रोजा लग्जमबर्ग और खुद लेनिन के अंदर खुद, लेकिन इनकलाब और 1917 के इनकलाब के तनाजुर में ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत पकड़ लेता है। उसकी वजह यह है सबसे पहले कि 1917 में जब इनकलाब रूस में बर्पा हुआ तो उस वक्त सबसे उम्मीद यही थी कि इसके फौरन बाद ये जो है ना, ये इनकलाब की कड़ियों का जो सिलसिला है, इसकी पहली कड़ी है। और इसके बाद जो है वो इनकलाब खास तौर पर जर्मनी में एक्सपेक्टेड था। बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि जर्मनी में इनकलाब आएगा, और जर्मनी जो है वो समझिए कि वेस्टर्न यूरोप की सबसे एडवांस मुल्क था। तो उस इनकलाब से जो फिर जो तवक्को थी कि भाई रूस क्योंकि एक निस्बतन जो है वो पसमानदा समाज था, उसमें एक तरक्की याफ्ता समाज में इनकलाब आने से जो मदद मिलती रूस को, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन और ये हमें पता भी चलता है कि 1917 के इनकलाब के बाद जो है वो बड़ी बड़ी तहरीकें चली और कुछ जगहों पर इनकलाब हुए भी। मिसाल के तौर पर जर्मनी में जो एक इलाका है जिसको बवेरिया कहा जाता है, जो प्रशियन एम्पायर का इलाका था, बवेरिया, उधर इनकलाब आता है। हंगरी में, जर्मनी के साथ हंगरी का जो मुल्क है, उधर इनकलाब आता है और वहाँ पर बेलाकून की हुकूमत आती है। और वहाँ पर जो उनकी हुकूमत में एक जो मिनिस्टर थे जॉर्ज लूकाश, उनके बारे में हम अगले हफ्ते अगले 2 प्रोग्रामों में बात भी करेंगे। इसी तरह ब्रिटेन में हालांकि इनकलाब नहीं आता लेकिन बहुत बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स होती हैं। इटली जो है वो बहुत करीब आता है इनकलाब के। 1919 और 1920 के सालों में वहाँ पे बिएनो रोसी कहा जाता है उन सालों को, कि ये लाल सुर्ख बरस थे, क्योंकि वहाँ की जो इंडस्ट्रियल प्रोलेटारिया थी उसने जो है वो सुर्ख झंडे उठा लिए थे और पूरे पूरे शहर और पूरी पूरी फैक्ट्रियाँ उन्होंने टेक ओवर कर ली। लेकिन होता ये कि ये इनकलाब और इनकलाब की तरफ जो जिहतें हैं ये अल्टीमेटली जो है वो फेल होती हैं। सबसे ज्यादा मशहूर बात जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, वो रोजा लग्जमबर्ग और कार्ल लिबनिख का कत्ल किया जाता है जर्मनी में, जिधर जो है सोशल डेमोक्रेटिक और लिबरल कुव्वतें जो हैं वो फाशिस्ट कुव्वतों के साथ मिलकर जो है वो रोजा लग्जमबर्ग का और उनके साथियों को कत्ल करती हैं, जो कि हमें फिर बाद में अंदेशा देता है कि बाद में क्या होने लगा है यूरोप के अंदर। तो एक लेवल पे जब ये इनकलाब फेल होते हैं, और अभी हम इसके बारे में बात भी करेंगे, और तमाम जो साम्राज्यिक कुव्वतें हैं वो मिलकर जो है वो इनकलाब के बाद रूस पर चढ़ाई कर देती हैं, जिसको हम सिविल वॉर कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक लेवल पर समझिए कि एक रिट्रीट का टाइम आना शुरू हो जाता है, एक डिफेंस का टाइम आना शुरू हो जाता है। जब ये डिफेंस और रिट्रीट का टाइम आता है तो जाहिर सी बात है, जो इनकलाब रूस जो आइसोलेट होने की बिल्कुल एक खतरे में होता है कि बिल्कुल एक अकेला खड़ा रह जाएगा, उसके जो लीडरान हैं और लेनिन खास तौर पर दूसरे साथी और एलाइज की तरफ देखना शुरू होते हैं। अब उन दूसरे उन दीगर साथियों और एलाइज में जो है सबसे जो ऑब्वियस था वो जो है वो कॉलोनियल ममालिक और उधर की जो पिसे हुए तबकात और अवाम थे वो थे, और जो समाज थे। अच्छा, लेकिन ये बात गौर करने की है कि कॉलोनियल टर्न जिसको हम कहते हैं, या कॉलोनियल क्वेश्चन की तरफ जो टर्न कहते हैं, वो महज 1919 से 1918 के बाद नहीं आता।
جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ اس سوال کی مارکسسٹ جو ایک روایت ہے اس میں ایک پرانی ایک لینیج ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھ لیں اینگلز اور مارکس کی تصانیف پڑھ لیں تو پولش سوال پر ایسٹرن یورپ کے حوالے سے اور آئرش سوال پر خاص طور پر کیونکہ وہ خود بھی اپنی زندگی کے بیشتر بہت بڑے حصے کے لیے برطانیہ میں بیس تھے, پھر برطانیہ میں جو وہ آئرش اور انگلش ورکر کے درمیان جو ایک تفریق دیکھ رہے تھے اس کو وہ سیدھا سیدھا لنک کرتے تھے مارکس اینگلز دونوں آئرلینڈ کی کولونیلزم سے. ٹھیک, یہ اس کی آپ کو بہت ساری آپ کو مثالیں مارکس کے لیٹرز میں یہ ہے. اینگلز کی جو مشہور زمانہ تصنیف ہے جس سے مارکس کا ان سے تعارف ہوا تھا جو کہ کنڈیشن آف دی انگلش ورکنگ کلاس ہے, اس میں ایک بہت بڑا سیکشن ہے کہ آئرش ورکر کو کس طرح جو ہے وہ انگلش ورکر سے موازنے میں دبایا اور پسا ہوا رکھا جاتا ہے, نیچے رکھا جاتا ہے. اس طرح جو ہے وہ تفریق رکھی جاتی ہے اور اس کی کلیدی جڑت ہے جو انگلینڈ نے جو ہے برطانیہ نے جو آئرلینڈ کو کالونائز کر رکھا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمومی طور پر تصور ہے مارکسزم کا اور مارکس تو محض کلاس اسٹرگل کے بارے میں بات کر رہا تھا, بالکل ایسی بات نہیں ہے. مارکس بہت سارے سوالات کو ساتھ لے کر چل رہے تھے اور مارکسی روایت میں تمام سوالات کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. اور نیشنل سوال کو لے کے بھی نیشنل سوال پہ بہت زیادہ تحریریں ہیں. اب تو ایک پوری کتاب آ گئی ہے مارکس اور اینگلز کی صرف نیشنل سوال پہ جو رائٹنگز ہیں ان کی تجزیہ پر ایریکا بینر کی کتاب ہے ریئلی ایگزسٹنگ نیشنلزم, آپ ضرور ساتھی دیکھیں اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل سوال کو وہ دیکھتے ہیں لیکن ہمیشہ سرمایہ داری جو نظام ہے اس سے جڑت میں اور جو طبقاتی سوال اور طبقاتی تضادات ہیں ان سے جڑت میں دیکھا جاتا ہے, نہ کہ ان دونوں کو رپچر کر کے ان دونوں کو ڈائیورس کر کے. اسی لیے لینن جب نیشنل سوال پر آتا ہے اور لینن جب نیشنل سوال پہ آتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ روس میں یہ سوال بہت ایکیوٹ ہوتا ہے, بہت اہم یہ سوال ہے کیونکہ روس ایک امپائر ہے. ٹھیک, زار روس کے زمانے میں جو روس ہے وہ ایک امپائر ہے, اس میں مختلف قومیتیں بسر کرتی ہیں اور ایک بڑی مخصوص قسم کی امپائر ہے کہ وہ امپائر بھی ہے اور ایک پسماندہ امپائر بھی ہے. ایک برٹش امپائر نہیں ہے کہ جس کی جو ایک ایڈوانس کیپٹلسٹ ملک ہے. رشیا میں جس طرح ہم نے فہد کے ساتھ بھی بات کی تھی اور عاصم کے ساتھ بھی کہ مختلف قسم کی پرتیں, مختلف قسم کے رجحانات, مختلف قسم کے اوقات, مختلف قسم کی جو سماجی پیداواری رشتے اور نظام ہے وہ جا کے مل جاتی. تو رشیا میں جو کولونیل سوال ہے اس کی بہت پرانی لینیج ہے. آپ کو دوستوفسکی کے ناولز میں مثال کے طور پر آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں, مختلف قوموں کے درمیان جو رشتے ہیں. تو رشین جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ 1903 میں یہ سوال اٹھاتی ہے اور 1903 میں نیشنل سیلف ڈٹرمنیشن کی جو یعنی کہ قومی حق خود ارادیت ہے اس کو مان لیا جاتا ہے رشین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی میں. اسی طرح سیکنڈ انٹرنیشنل میں یہ سوال جو ہے وہ 19ویں صدی کے اینڈ میں اٹھا لیا جاتا ہے, 1895 میں اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پر پھر روزا لگزمبرگ بھی لکھتی ہیں, لینن بھی لکھتے ہیں. لینن کی خاص بات یہ جو کہ آف کورس مارکس سے وہ لے رہا ہے کہ وہ نیشنل سوال کو ایک وسیع تر جو سرمایہ نظام اور اس کے محرکات ان میں دیکھ رہا ہے. اور جب ہم نے پہلے پروگرام میں لینن پر ڈسکس کیا تھا کہ لینن کی جو امپیریلزم کی تھیوری ہے وہ سرمایہ داری نظام کی اس خاص جو خاص مخصوصیت ہے کہ وہ ناہمواری پیدا کرتا ہے. ناہموار طریقے سے جو ہے مختلف سماج ڈیولپ ہوتے ہیں اور اس ناہمواری کی وجہ سے ان میں جو تحریکیں اور جو حقوق اور محنت کش تحریکیں یہ بھی ایک ناہموار طریقے سے ایک ان ایون طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہیں, ان پر وہ نظر رکھ رہا تھا. اچھا, اب یہ جو ٹوٹیلٹی ہے کیپٹلسٹ سسٹم کی, سرمایہ نظام کی اور اس کی جو تاریخی ارتقا ہے, اس میں لینن کے لیے جو ورلڈ وار 1 ہے, جو پہلی جنگ عظیم ہے, یہ ایک بڑا بریکنگ پوائنٹ ہے, یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اس وقت وہ اپنی امپیریلزم کی تھیوری بھی لاتا ہے ہلفرڈنگ اور ہابسن اور اپنا بخارن وغیرہ سے کنورزیشن میں. اسی وقت جو ہے امپیریلزم کی تھیوری کے ساتھ وہ پھر نیشنل کوسچن پر اور کلونیل کوسچن اور نیشنل کوسچن پر جو اسٹرگل ہے اس کو آلموسٹ ایک پار پہ لاگے کھڑا کر دیتا ہے جو ایک محنت کش طبقے کی تحریک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی ورلڈ ریولوشن از ناٹ پاسبل without dealing with the national question and the colonial question. یعنی کہ وہ colonial question کو بالکل الگ نہیں رکھ رہا, وہ ایک لیول پر جو محنت کش طبقے کی تحریک کا جو بنیادی دھارا ہے, جو سینٹرل تھریڈ ہے, اس کے ساتھ جا کے وہ colonial question کو ملا دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے توقع تو یہی تھی کہ بھائی یہ جو انقلاب, جیسے کہ میں نے کہا روس کا جو انقلاب ہے یہ کڑی ہوگی, انقلاب کی کڑیوں میں پہلا جو وار ہوگا وہ روس ہوگا. لیکن جب وہ ویسٹرن یورپ میں انقلاب ہوتے ہوتے رک جاتا ہے اور فیل ہوتا ہے تو پھر وہ کلونیل کوسچن کی طرف مزید جو ہے وہ توجہ لاتے ہیں, توجہ کرتے ہیں. اور اس میں آف کورس پھر سیکنڈ کامنٹرن بنتا ہے کمیونسٹ انٹرنیشنل جو بنتی ہے 1919 میں.
اور پھر 1920 میں جو کمیونسٹ انٹرنیشنل کی دوسری میٹنگ ہے اس میں اینٹی کلونیل سوال پر ایک بحث ہوتی ہے, کہ پورا ایک سیشن 2-3 سیشنز ہوتے ہیں, اس میں بحث ہوتی ہے. پھر 1920 میں ہی اگست میں یہ بحث ہوتی ہے سیکنڈ کمنٹرن کی سیکنڈ میٹنگ میں, اور ستمبر میں جو ہے وہ کانگریس آف دا پیپلز آف دی ایسٹ ہوتی ہے باکو میں, آذربائیجان میں, جدھر پورے جو ایشیا, فارس, پرشیا اور مختلف جو سو کالڈ ایسٹرن ممالک ہیں ادھر سے انقلابی آتے ہیں اور کلونیل سوال کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. انڈونیشیا سے لوگ آتے ہیں, چائنا سے لوگ آتے ہیں, یہاں تک کہ ہو چی من بھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, جو کہ بعد میں بڑے نامور ویتنامیز انقلابی بنتے ہیں. یہاں تک کہ میں اس دن اس کی فگرز پڑھ رہا تھا کہ ہزارہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. کانگریس آف دا پیپلز آف دی ایسٹ میں ہزارہ, جو ہمارے ہزارہ قوم جو ہے جو کہ افغانستان اور آج کے پاکستان دونوں میں پائی جاتی ہے, وہ بھی وہاں اس کے نمائندے جو ہیں وہ کانگریس آف دا پیپلز آف دی ایسٹ میں موجود ہوتے ہیں. اور وہاں پر یہی سوال, بنیادی بحث یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی نیشنل موومنٹس تو کلونیل ممالک میں شروع ہو گئی ہیں, رائٹ, خلافت موومنٹ چلتی ہے اور ایک پاپولر موومنٹ انڈونیشیا میں, ایران میں شروع ہو گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ان کمیونسٹ انقلابیوں کا کیا رشتہ ہونا چاہیے. اور اس سے نتیجہ, اگر بہت موٹی بات کروں, یہ ایک بہت لمبی بحث ہے, لیکن موٹی بات یہی تھی کہ بھائی ہم مکمل طور پر حق خود ارادیت اور اینٹی کلونیل تحریکوں کو, نیشنل تحریکوں کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے, لیکن اس کے اندر ہمارا اپنا ایک رول ہے, اور وہ یہ کہ محنت کش طبقے کی اپنی آزادانہ, جو کہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, جو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجک لاجک آف ہیجمنی ہے, محنت کش طبقے کی آزادانہ سیاسی عمل اور سیاسی شکل کو تقویت دینا. اور ظاہر سی بات ہے, جو کلونیل ممالک تھے, کیونکہ یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے پسماندہ ممالک تھے اور ان کو پسماندہ رکھا گیا تھا, اس لیے یہاں پر محنت کش طبقہ اتنا زیادہ نہیں تھا, اس لیے صرف محنت کش طبقے نہیں بلکہ پیزنٹری میں بھی کام کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلونیل سوال, نیشنل سوال کی ایک پرانی لینگویج ہے مارکسی فکر میں, اور لینن کے لیے ورلڈ وار 1 کے بعد اور پھر خاص طور پر 1918 اور 1919 میں جب یہ جو ویسٹرن یورپ میں ریٹریٹ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ سوال بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے. اور بلکہ یہاں تک میں آپ کو ایک طرف پوائنٹ آؤٹ کروں بات, اور اس پر ہم بعد میں بات کریں گے, کہ لینن کی جو آخری سٹرگلز ہیں ان کی انتقال سے پہلے, ابھی ہم ایک کتاب پر بات کر رہے تھے, موشے لیون کی کتاب ہے لیننز لاسٹ سٹرگل, اس میں لینن کی جو آخری جو جدوجہد ہے آلموسٹ, وہ ہے نیشنل کوسچن پر, کہ جب ان کا اختلاف ہوتا ہے اسٹالن سے, کہ جس طرح اسٹالن نے جارجین انڈیپینڈنس اور جارجین اٹانومی کو, اور جارجیا جو ایک چھوٹا سا ملک ہے ایسٹرن یورپ میں, اس کا جو رشتہ ہے سوویت فیڈریشن کے ساتھ, اس میں جو مس ہینڈلنگ ہوئی تھی لینن کے مطابق اور بہت سارے لوگوں کے مطابق اسٹالن سے, وہ آخری سٹرگل تھی لینن کی, آلموسٹ آخری سٹرگل ہے. تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے. یہاں تک کہ لینن کی جو آخری تحریر ہے, سب سے آخری تحریر ریکارڈڈ, بیٹر فیور بٹ بیٹر, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بعد میں, اس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک سوویٹ جو نئی ریاست تشکیل دینا چاہ رہے ہیں, محنت کش ریاست, اس کے بارے میں ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں جا کر, تو اس کے آخری پیراگراف میں وہ واپس انڈیا اور چائنا کی طرف آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی انقلاب کا جو اگلا جو مرحلہ ہے اور انقلاب کی جو اب جو فورسز ہیں وہ یہاں سے نکلیں گے. اس لیے نیشنل کوسچن کہیں سے بھی مارکسزم کے لیے, مارکسی تحریک کے لیے, مارکسی فکر کے لیے, مارکسی سیاست کے لیے اور لینن کے عمل کے لیے کہیں بھی سیکنڈری سوال نہیں تھا, بلکہ یہ بنیادی دھارا تھا انقلابی سیاست کا, جو کہ لینن کے ہمیں عمل میں بھی نظر آتا ہے اور لینن کی آخری تصانیف میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. جی آیاز, بہت عمدہ طریقے سے بات بیان کی. کامریڈ شرام, آپ کی طرف آؤں گا, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا اس پر کہنا چاہیں گے جو ایاز نشتین کی باتیں سامنے رکھیں؟ بہت شکریہ شہاب اور ایاز, آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر دعوت دینے کا. میں مکمل طور پہ فرینکلی اسپیکنگ آئی ہیو نتھنگ ٹو ایڈ ٹو وٹ ایاز سیڈ. ایاز نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو یہ قومیت کا سوال اور اس کے ساتھ جو کلونیلزم کا سوال اور اس کے اندر لینن کی, کیونکہ یہ انٹرنیشنل موومنٹ ہے, ایک جو گلوبل کمیونسٹ موومنٹ ہے, مارکس نے بھی فرسٹ انٹرنیشنل اور لینن نے تھرڈ انٹرنیشنل اسی سوچ اور فکر کو سمجھتے ہوئے بنایا تھا. میں اس میں جو ایک, کیونکہ ہم پوسٹ ریولوشنری یو ایس ایس آر کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو میں اس میں ایک اکنامک اینگل سے بالخصوص بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور کیسے جو رشین سول وار ہوئی 1917 کے بعد, انقلاب کے بعد, اس کا جو معاشی اعتبار سے جو ڈیوسٹیشن ہوئی سامعین کے لیے, کیونکہ بہت سارے مسائل جو یو ایس ایس آر میں بعد میں 1930 میں 40 میں اس کی ساری تاریخ میں آتے رہے, اور بہت سارے کرٹیسزمز بھی جو
رائٹ سے بھی آتے ہیں اور کئی بدقسمتی سے لیفٹ کے لوگ بھی انہیں کرٹیسزمز کو ریہیش کرتے رہتے ہیں. اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی مخصوص کچھ کانٹیکسٹ ایک بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے سننے والوں کے لیے شاید کچھ لوگوں کے لیے حیرانگی کا باعث ہو, لیکن ذرا اسٹیٹسٹکس پہ غور کریں. میں کل ہی ان اسٹیٹسٹکس کو دوبارہ دیکھ رہا تھا کہ 1913 سے لے کے 1919 کا جو یہ 6 سالہ پیریڈ ہے, یہ یاد رہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کی دنیا کی لارجسٹ ٹیریٹری ہے, تیسری بڑی آبادی ہے اور چوتھی بڑی معیشت ہے 1913 میں. یہ معیشت 1919 تک 6 سالہ پیریڈ میں ایک ایسے لیول پہ ریڈیوس ہو گئی معاشی اعتبار سے جو یورپ میں مڈل ایجز سے پہلے نہیں دیکھا گیا. اور آج کے دور میں اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہو تو آپ صرف اور صرف سب سہارن افریقہ کی چند معیشتوں کی مثال دے سکتے ہیں. تو ذرا یہ کانٹیکسٹ ذہن میں رکھیں کہ کتنی تباہی اور بربادی اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ سارا عمل جو ہے وجود میں آیا ہے, اور اس کے بعد لینن نے اور اس کی پوری ٹیم نے کیسے جو ہے اس کو اپنے خیالات کے ذریعے اور مادی تبدیلیوں کے ذریعے اس کو تبدیل کرنا شروع کیا. ایک اور مثال ورلڈ وار 1 کی ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی اور اس دفعہ بھی. ورلڈ وار 1 میں روس کے 3 ملین لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی, 3 ملین. رشیا کی جو سول وار ہے جو 1917 کے بعد ہوئی, جس میں بہت ساری ریئیکشنری قوتیں جو رشیا کے اندر تھیں جو مونارکی کی ریسٹوریشن چاہتی تھیں وغیرہ وغیرہ, اور ساتھ میں سامراجی قوتوں نے جو رشیا کے اندر اٹیک کیا ریڈ آرمی کے خلاف, ایک وائٹ آرمی بنی, اس کی پوری کہانی ہے. ذرا اس کی ڈیوسٹیشن سنیں. ورلڈ وار 1 میں روس کے 3 ملین افراد کی ڈیتھ ہوئی. رشین سول وار میں 1.5 ملین کمبیٹنٹس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور 12 ملین 1 کروڑ 20 لاکھ سویلینز جو ہیں وہ سردی, بھوک اور بیماری کے ہاتھوں شکار ہوئے. 1 کروڑ 20 لاکھ. یہ اس زمانے میں روس کی آبادی کا 10% ہے. یعنی کہ رشین سول وار کی جو تباہی ہے, جو سامراج اور مقامی رجت پسند قوتوں کے نتیجے میں جو انہوں نے کاروائیاں کی, جو جنگ لڑی, اس کے نتیجے میں ہر 10واں روسی جو ہے 10% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئی. فیکٹ نمبر 1. فیکٹ نمبر 2 ہے جو بالکل ریلیٹڈ ہے, ایاز نے جو بات کی اس کے ساتھ ہی, کہ 1913 سے لے کے 1922 یہ 9 سالہ جو پیریڈ ہے, اس میں روس نے اپنی 3% آف اٹس انٹائر ٹیریٹری لوز کر دی. اور اس میں مین جو ٹیریٹری لوز ہوئی وہ ویسٹرن بارڈر لینڈز ہیں. اب اس کے 2 نتیجے ایک دم ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہ روس کی پوری آبادی کا 5واں حصہ تھا, 20% آف دا رشین پاپولیشن لوز ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2 ہے اس میں ٹیریٹوریل لاسز کا اٹ سیلف جو افیکٹ ہے. ریاض نے بھی جیسے بات کی کہ فن لینڈ اور پولینڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنس سیڈ کر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان پرنسپل لینن کا یہ اوپینین تھا کہ تمام قومیتوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن انکلوڈنگ سیسیشن ہونا چاہیے. جرمنی نے یوکرین کو سیز کر لیا تھا ورلڈ وار 1 میں, اور ورلڈ وار 1 کے میں حالانکہ جرمنی ہار گیا, لیکن اس کے باوجود یوکرین کی ٹیریٹری روس کو ریٹرن نہیں ہوئی. اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ معاشی اعتبار سے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ گرین کا, کھانے پینے کا سامان کا 2/5 حصہ ہے. 2/5 of all the grain in the USSR came from Ukraine. صحیح. اب آپ ذرا یہ سچویشن امیجن کریں کہ 10% آپ کی پاپولیشن مر چکی ہے, یا تو بھوک سے یا سردی سے یا جنگ سے. دوسری طرف آپ کے ٹیریٹوریل لاسز ایسے ہو چکے ہیں کہ 20 سے 40% آپ کی جو انفلیشن ریٹ ہے, قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. روبل جو ہے اس کی وقت بالکل 0 پہ آ چکی تھی, اس لیول تک کہ بریڈ جو تھی وہ ایک زمانے میں جو 1 روبل کی ملتی تھی وہ 80,000 روبل کی مل رہی تھی ایٹ دا پیک آف دا رشین سول وار. تو ہم جس ڈیوسٹیشن کی بات کر رہے ہیں, یہ ڈیوسٹیشن تاریخی اعتبار سے بہت ہی ایک میجر ہیومن, اکنامک, سوشل, پولیٹیکل, کلچرل, ہر قسم کی ڈیوسٹیشن جو ہے ہوئی. ایک ٹیبل میں نے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تھا, لیکن اس میں کچھ ڈیٹا میں آپ کو اور دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ہے جی جو ٹیبل دکھا رہا ہے آپ کو, یہ ہے روس کی, سوویت یونین کی انکم, نیٹ نیشنل انکم ایز اے پرسنٹیج آف 1913, کہ 1913 میں جو روس کی اس سیکٹر کے اندر جو پیداوار تھی
اب سالہ سال میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی فیصد رہ گئی ہے وہ. یہ 1913 یہ پری ریولوشنری پیریڈ کی بات ہو رہی ہے. ایگریکلچر 1917 میں 80% تھا 1913 کا, 1922 تک وہ آدھا ہو چکا ہے 54%. لارج اسکیل انڈسٹری 73% ہو چکی تھی 1917 تک, 22% رہ گئی 1922 تک. ذرا آپ امیجن کریں ڈیوسٹیشن کا لیول. آپ کی انڈسٹری بھی ختم, آپ کا ایگریکلچر بھی ختم. کنسٹرکشن 42% سے 13 پہ آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیوسٹیشن عالمی سامراج نے اور مقامی رجت پسند طبقات نے ایسی تباہی قائم کی, ایسی بربادی کی 1917 کے انقلاب کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کہ اس کی کوئی نوید دنیا میں نہیں ملتی. اب لینن کا جینیس اس میں کیا ہے؟ لینن کا جینیس اس میں یہ ہے, اور اس میں بڑی ساری انٹرنل ڈیبیٹس اور لڑائیاں لینن کو پارٹی کے اندر لڑنی پڑی لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے, کہ جس کو وہ وار کمیونزم کا نام دیتے ہیں, وار کمیونزم. اس میں آئیڈیا کیا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, یہ کانٹیکسٹ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی اتنی ٹیریٹری لوز ہو چکی ہے اور آپ نے جنگ بھی لڑنی ہے, not because you want to but because other people have attacked you. ہاں, جنگ آپ نے لڑنی ہے, اور جنگ میں سب سے نمبر 1 چیز ہوتی ہے فوڈ سپلائی. اب آپ کے پاس گرین نہیں ہے کیونکہ یوکرین پہ جرمنی نے قبضہ کیا ہوا ہے, فن لینڈ اور پولینڈ ویسے لوز ہو چکے ہیں, اب 3% آپ کی ٹیریٹری لوز ہو چکی ہے. تو آپ جنگ کیسے لڑیں گے؟ اب اس میں کچھ آپ کو مجبوری کے تحت کچھ اقدام کرنے پڑیں گے, رائٹ. اگین یہ کوئی زبردست پوزیشن نہیں ہے جس میں آپ جو ہے کوئی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے لڑ رہے ہیں, آپ ایک پوزیشن آف ویکنس سے کوشش کر رہے ہیں اس جدوجہد کو جاری رکھنے کی اور انقلاب کو قائم رکھنے کی. تو اس میں جو ہے وار کمیونزم کا جو نمبر 1 فیچر تھا وہ یہ تھا کہ پیزنٹس سے گرین جو ہے وہ اپروپریٹ کی جائے, کیونکہ آپ نے جنگ لڑنی ہے. اور اس میں شروع میں تو ظاہر ہے کولاکس جن کو وہ کہتے تھے, جو اپر پیزنٹری تھی, اس سے ایکسٹریکٹ کی گئی زبردستی, لیکن بعد میں یہ مڈل پیزنٹ اور لوور پیزنٹ سے بھی لی گئی. یہ ایک فیکٹ آف ہسٹری ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن اس کو ہمیں پوری کانٹیکسٹ کے اندر سمجھنا ہے, جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اتنی معاشی اور کلچرل ڈیوسٹیشن بھی ہو چکی ہے اور اوپر سے آپ کو جنگ بھی کرنی ہے. یہ کوئی موج میلے والی سچویشن نہیں ہے, جنگ مسلط ہو گئی آپ کے اوپر, جنگ آپ پہ مسلط ہو چکی ہے. یہ کوئی اٹس ناٹ اے گڈ گریٹ پوزیشن ٹو بی ان, اٹس اے ٹیریبل پوزیشن ٹو بی ان اینڈ یو ہیو ٹو سروائیو. تو لینن کا جینیس یہ ہے کہ اس وقت وار کمیونزم کا انہوں نے ایک پلیٹ فارم ریز کیا, ایک آئیڈیا ریز کیا, جس کے اندر پرائمری مقصد جو ہے پوری معیشت کا اور سماج کا یہ ہے کہ وہ ریزسٹنس دیں. اور آپ امیجن کریں کہ وہ کیسا گلوریس ریزسٹنس ہے کہ بائی 1922 وائٹ آرمی جو ہے وہ نیست و نابود ہو چکی ہے. ایسی موبلائزیشن ہسٹری میں جس میں لٹرلی لینن اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ پیپل ڈیولپڈ کنٹیمپٹ فار ڈیتھ, کہ لوگ جو ہیں وہ موت کو اپنے منہ کے آگے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے ہمارے لیے. اتنا رشین ریولوشن کے لیے لوگوں میں ایک ریولوشنری ابھار اور جنون تھا, کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ کہنے کی بات لگ رہی ہے, یہ منہ سے کہنے کی بات ہے کہ 10ویں آپ کی 10% آبادی جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, لیکن جب آپ پریکٹیکلی اس کے بارے میں ایک دفعہ سوچیں تو آپ کو ایک شیور آپ کریں گے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے. اور اس دور کے اندر ایسی کمال لیڈرشپ لینن نے سارے عمل کو دی کہ وار کمیونزم ایک سکسیسفل نہ صرف موومنٹ ہوئی, اور اس کے بعد جب ٹرانزیشن ہوئی نیو اکنامک پالیسی کی طرف, اس کا بھی یہی مقصد تھا, اور شاید ہم آگے جا کے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات چیت کر پائیں. اور اس کے اندر مخصوص طور پہ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا جو لینن کی ڈیبیٹس ہیں, جن کو وہ کہتے ہیں لیفٹ ونگ کمیونسٹس, بلکہ اس کے اوپر جو ایک بہت خوبصورت تحریر ہے لیفٹ ونگ چائلڈشنس, جس میں لینن اپنی پارٹی کے لوگوں سے حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے جو بھی قائم کیا یہ سوشلزم نہیں ہے. ہم نے جو قائم کیا, لینن مرتے دم تک بار بار اس کے اوپر کہتا رہا, یہ ہے اسٹیٹ کیپٹلزم, اسٹیٹ کیپٹلزم بار بار, کیونکہ ہمارے وہ بن چکا ہے ایک مائنڈ میں کہ جی نیشنلائزیشن کا مطلب سوشلزم ہے. یہ لینن کی وہ میں بار سامعین کو کہوں گا کہ میری بات پہ یقین نہ کریں, خود جا کے لیفٹ ونگ چائلڈشنس کے سیکشنز 3 اور 4 کا غور سے مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ لینن کا سوویٹ سماج کے بارے میں کیا ویو تھا ٹل دی ڈے ہی ڈائیڈ. یاز آپ کی طرف آؤں گا, میں صرف 2-3 باتیں ایڈ کروں گا جو جی میرے خیال میں تھوڑا سا پرسپیکٹو میں ڈالنے کے لیے.
کہ 1917 کے بالکل لین بعد جو ہے جو آخر لین کے آخر زندگی 24 تک جو دورانی ہے اس کو 3 حصوں میں میرے سامنے تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک بالکل 1917 کے انقلاب کے عین بعد جب مارکیٹ اکانومی یا مکسڈ جو ہے اکانومی کا وہ ایک دورانی ہوتا ہے جو کہ اسپرنگ 1918 میں ختم ہوتا ہے. وہاں سے جیسے پھر کمریڈ شہرام نے بات کی کہ وار کمیونزم کا جو ہے دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں خاص کر جو جیسے آپ نے بات کی کہ وہ جنگ باہر سے ایک طرح سے مسلط کی جاتی ہے. جو معروضی حالات ہوتے ہیں اس کے تحت جو ہے لینن یہ فیصلہ کرتے ہیں یا بولشوک پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہم نے جو ہے وار کمیونزم کی طرف جانا ہے، جس میں شہرام نے ذکر کیا کہ ایک خاص جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ گرین یا غلے پہ جو ہے وہ اپروپریٹ کرنے کا ایک لا پاس کیا جاتا ہے. اور ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ 1918 کا جو ہے سال ہے اس میں قحط بھی جو ہے سامنے آتا ہے. ایک بہت وہ بھی ایک بڑا ڈیوسٹیٹو جو ہے پوری سوسائٹی کے لیے ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھی جب فروری انقلاب ہوتے ہیں 1917 میں تو اس کی بھی بڑی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غلے کا جو ہے سارا ایک بحران جو ہے وہ روسی سماج میں ہوتا ہے. اور یہ غلے کا جو ایک سوال ہے یہ 1917 کے بعد بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ سوویت پارٹی کی پاور جو ہے وہ اس پر جو ہے ساری منحصر ہوتی ہے، خاص کر پارٹی کی. اور پھر جو جتنے بھی جو ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں، خاص کر یہ سولجر جتنے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا سارا دار و مدار اسی جو ہے غلے کے سوال پر قائم ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے اور یہ وہ پیریڈ ہے جس میں جو ہے قحط بھی آیا ہوا ہے. تو یہ ایک ذہن بات رکھنی چاہیے. دوسرا جو پیریڈ جس کی طرف شہرام نے اشارہ کیا وہ وار کمیونزم کا جو 1918 سے لے کر 1921 تک چلتا ہے اور وہاں سے جو ہے نیو اکنامک پالیسی کی طرف جو ہے بات چلتی ہے اور پھر آخر تک وہ بات چلتی ہے. اور لینن کے جو میرے خیال میں 1917 سے 1924 تک جو سینٹرل تھریڈز ہیں جس پر بات میرے خیال میں ہونی چاہیے، ایک تو پیزنٹری کا سوال ہے، نیشنل کویسچن کی بات کی اپنے یہاں سے، اور ایک بار بار لینن جو ہے وہ کلچر اور ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ روسی سماج جو ہے وہ ایڈوانس جو ممالک ہیں اس سے بہت پیچھے ہے. اور اس کی ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آتا ہے اس بیکورڈنس کا کہ ہم جو ہے سوشلزم کی تعمیر جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کر پا رہے. تو ایاز آپ جو ہیں جہاں سے شہرام نے بات چھوڑی تھی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ادھر سے دوبارہ کنٹینیو کریں کہ جو سول وار خاص کر ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے وار کمیونزم کا جو ہے وہ ڈیبیٹس اگر کچھ آپ جو ہے ذہن میں آپ کے ہیں یا کچھ چیزیں جو شہرام مس کر کے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہوں تاکہ بحث پھر آگے بڑھیں. جی میں شہرام والی بات پر، سول وار والی بات پر ابھی آؤں گا. مجھے جو تھوڑے سے میرے بھی ذہن میں نا کچھ فگرز آ گئے یہ نیشنل کوسچن میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہم بات شروع میں جو بات کی تھی وہ یہ کہ یہ کسی کو نہ لگے کہ بھائی نیشنل کوسچن کو ایک اپرچونسٹیکلی استعمال کیا جا رہا تھا، رائٹ، یا کولونیل کوسچن کو. ابھی میں جگہ کل میں پڑھ رہا تھا کہ اکتوبر انقلاب سے پہلے لینن کے نیشنل کوسچن پر جو ڈیبیٹس تھی رشین پارٹی میں اور جرمن پارٹی اور ان میں جو پوری بحث مکالمہ چلتا تھا، 100 سے زائد آرٹیکل ہیں لینن کے، 100 سے زائد آرٹیکل اور پمفلٹ ملا کر اس کی 100 سے زیادہ دستاویز ہیں صرف نیشنل کوسچن پر. اس کی تصانیف ہیں لینن کی اپنی اور باقیوں کی آپ الگ دیکھیں. اچھا، one of the first things which happens after Soviet Revolution، سب سے پہلی جو یعنی کہ شروع کی ڈیکلریشن میں دوسری تیسری ڈیکلریشن جو ہے وہ ہے جو سوویت یونین کے یا جو روس کے اندر جو چھوٹی سو کالڈ چھوٹی قومیتیں ہیں ان کی سیلف ڈٹرمنیشن اور ان کے حقوق کی ایکسیپٹنس. ٹھیک، جس سے میں نے وہ پچھلے پروگرام میں وہ لائن بھی کوٹ کی تھی کہ اس کے پہلے پیراگراف میں جو کہ آخر میں لائن ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت لائن مجھے لگتی ہے، میں واپس ریپیٹ کر دوں گا کہ ایوری لیونگ تھنگ از ان دا پروسیس آف بینگ فریڈ. وہ نیشنل سیلف ڈٹرمنیشن پر جو بیان نکالا تھا سوویت یونین اور سوویت پارٹی نے انقلاب کے بعد، ون آف دا فرسٹ ڈیکلریشن آفٹر دا ریولوشن، اس میں یہ لائن. ٹھیک، اچھا، اسی طرح جب کامنٹرن میں بحثیں ہوتی ہیں کولونیل کوسچن کے حوالے سے تو یہ بات بار بار عیاں کی جاتی ہے کہ نیشنل کوسچن پہ بات کرنا چیریٹی نہیں ہے، یہ ہماری انقلابی رسپانسبلٹی ہے. اور انقلابی رسپانسبلٹی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مادی طور پر، ہم معروضی طور پر سارے سوال ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں، رائٹ. اور پرنسپل کی جو شہرام نے بات کی، پولینڈ اور فن لینڈ کا ایگزامپل بہت اچھا دیا. فن لینڈ جو ہے وہ رشین امپائر کے سب سے ڈیولپڈ علاقوں میں سے تھا اور فن لینڈ نے انقلاب کے بعد، رشیا میں انقلاب کے بعد، روس میں انقلاب کے بعد آزادی لی روس سے.
اور آزادی دی گئی فراخ دلی سے بالکل مانا گیا سوویت گورنمنٹ نے. اور امید یہ تھی کیونکہ فن لینڈ میں جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی تھی, جو کمیونسٹ پارٹی, جو لیفٹ کی پارٹی تھی, وہ بہت بڑی تھی, ان کی پارلیمنٹ میں میجورٹی تھی. امید یہ تھی کہ وہاں پر آزادی لے کر وہ پھر ایک لیول پر ان سے جوائن کریں گے سوویت یونین سے, اور ایک الائنس بنے گا اس طرح جرمنی کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی یہی ہوا کہ وہاں پر جو لبرل اور کنزرویٹو قوتیں تھیں, انہوں نے مل کر پھر محنت کش طبقے کی پارٹی کو اور ان کے انقلاب کو جو ہے وہ کرش کیا. اور یہاں تک کہ کلونیل کوسچن میں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کومنٹرن کے اندر, اور باکو کی جو کانگریس آف دا پیپلز آف دا ایسٹ ہے, اس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ بھائی ون آف دا کنڈیشنز فار جوائننگ دا کومنٹرن وہ یہ ہے کہ جو سینٹرل ممالک میں, یعنی جو کالونائزر ممالک ہیں, جو کور کے ممالک ہیں, ادھر کی جو کمیونسٹ پارٹیوں کو اپنی پرولتاریہ میں یہ ایجیٹیشن کرنی ہوگی کہ بھائی اپنی کالونیز کو چھوڑو. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ ہم سپورٹ کریں, ایکٹیولی سپورٹ کریں, اپنے ممالک میں اپنی حکومتوں کے خلاف, اپنی ریاست کے خلاف ایجیٹیٹ کریں کہ بھائی آپ نے کلونیلزم کو چھوڑیں اور یہاں پر جو آپ ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو چھوڑیں. رائٹ. تو وہی بات کہ ہمارے وہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ٹائپ دوست ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ جی وہ پریویلیج چھوڑ دو اور ڈفرینس کو مانو, اور یہ بھائی یہ باتیں بہت پہلے ہو رہی تھیں, یہ باتیں 1920 میں ہو رہی تھیں, یہ باتیں 1919 میں ہو رہی تھیں. ہم اس وقت ہماری جو روایت ہے اس وقت بتایا جا رہا تھا کور کی برٹن کی لیبر پارٹی کو, برٹن کمیونسٹ پارٹی, برٹن کی جو لیفٹ کی گروپ ہے ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے کانگریس میں, سیکنڈ کانگریس میں, کہ آپ نے اپنی پرولتاریہ میں کلونیل کوسچن پہ کام نہیں کیا. آپ کی پرولتاریہ ابھی تک اپنے آپ میں یہ خناس بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہندوستان اور ہندو اور مسلمانوں سے جو ہے نا وہ ہم کوئی بڑی چیز ہے. یہ ڈیبیٹس ہیں, میں آپ کو ریفر کر سکتا ہوں, پیج نمبر ریفر کر سکتا ہوں. اچھا, یہ بات کہ چیریٹی نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ جدھر یہ پتا تھا کہ جدھر کلونیل ممالک میں, یعنی کہ جو کور کے ممالک ہیں, ادھر محنت کش طبقے کی تحریک شروع کھڑی ہوئی, ادھر فوراً جو ہے وہ نچلے ممالک سے, یہ جو اوپریسڈ ممالک ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا, اور ادھر سے جو چیپ مال اور غلہ لا کر استعمال کیا جائے گا ان کو توڑنے کے لیے. تو یہ ایک رسپانسبلٹی تھی جو کہ سرمایہ نظام کے معروضی محرکات سے نکل گئی. اچھا, اب سول وار والی بات, شاران نے جو فگر دیے یہ بہت, یعنی کہ یہ اس سے آگے میرے خیال میں بات کی نہیں جا سکتی کہ کس طرح کی وہاں پر جو ہے نا وہ تباہی مچی. اس کے لیے اب یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں, جو سوویت انقلاب کی جو بیس تھی وہ پرولتاریہ تھی. حالانکہ سوویت یونین میں اور روس میں جو بیشتر جو نچلا طبقہ تھا وہ پیزنٹری کا تھا, لیکن اس انقلاب کا جو وینگارڈ تھا, جو اس انقلاب کا اسپیئر کا جو پوائنٹڈ پارٹ جس کو لینن کہتا ہے, وہ تھا پرولتاریہ, وہ تھی انڈسٹریل ورکنگ کلاس, جو کہ شہری علاقوں کی ورکنگ کلاس. وہ جس طرح تباہ ہوئی, اس سے کیا ہوا یہ کہ ایک لیول پہ پریشر پڑ گئی, پریشر یہ آ گیا کہ جو پارٹی تھی, رائٹ, سوویت پارٹی, کمیونسٹ پارٹی, اس کی اپنی بیس تباہ ہو گئی. رائٹ. تو یعنی کہ جدھر ایک نیا کلچر, ایک نیا سماج بنانا تھا جس میں سب سے لیڈنگ رول, سب سے جو کلیدی کردار جو تھا وہ محنت کش طبقے اور انڈسٹریل پرولتاریٹ اور شہری پرولتاریٹ کا تھا, وہ پرولتاریت تباہ ہو گئی. یعنی کہ ایک لیول پہ ایک وسیع سماج, ایک وسیع ٹیریٹری بہت ہی پسماندہ قسم کی, اور ایک طرف پارٹی ہے, بیچ میں کوئی میڈیشن ہی نہیں. رائٹ. جو نیچے بیچ میں میڈیشن تھی, جو کہ عام محنت کش طبقہ تھا, وہ آلموسٹ طبقہ تباہ ہو گیا. اس کے لیے ایک مصنف ہے, وہ بہت بہترین ان کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا سول وار دس واز اے ڈکٹیٹرشپ ان دا وائڈ. یعنی کہ جو بات کرتے ہیں پرولتاریہ کی ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ تو تھی, پرولتاریہ نہیں تھی. یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ ان دا ورلڈ, یعنی کہ ہوا میں معلق ڈکٹیٹرشپ تھی. اچھا, ڈکٹیٹرشپ سے کیا مطلب ہے, اس کے بارے میں بھی ہم آئیں گے جب میپ پر آئیں گے. لیکن سول وار میں ایک تو محنت کش طبقے کے ساتھ جو ہوتا ہے, جو ایک تباہی مچتی ہے, لیکن جیسے وار کمیونزم کے جو اقدامات تھے, جو شاہران نے اور آپ نے جس پر تھوڑی بات کی, اس میں سب سے زیادہ اس کا اثر جو ہے وہ پیزنٹری پر پڑا. ٹھیک, پیزنٹری پر کیا پڑا؟ پیزنٹری آپ یاد رکھیں کہ بولشوک پارٹی کی زیادہ تر بیس جو ہے, جیسے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ جو پرولتاریہ تھی وہ اس میں تھی. پیزنٹری میں ویسے بھی جن کو ہم سوشلسٹ ریولوشنریز, جن کی تانتے بانتے جا کے ناروڈنک سے بنتے ہیں, اور لیفٹ سوشلسٹ ریولوشن, لیفٹ ایس آر جن کو ہم کہتے ہیں, ان کے زیادہ بیسس تھی. اب تو ایک بہت بڑا سوال یہ تھا کہ بھائی یہ پیزنٹری جس نے ہمیں سپورٹ کیا سول وار کے دوران, اور سپورٹ کیوں کیا؟ کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے جب بولشوک انقلاب ہوا تو اس میں جو ہے وہ زمین کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا,
بڑے زمینداروں سے زمین لے کر جو ہے وہ عام لوگوں میں اور مزاروں میں بانٹی گئی. تو اب یہ جو مزاروں میں اور پیزنٹری میں اور کسانوں میں جو تباہی مچی ہے ورک کمیونزم کی, اس کو کس طرح اوور کم کیا جائے, اس ڈکٹیٹرشپ ان دا ورلڈ کو کیسے ایک نئی ریاست, ایک نئی سماج کی تشکیل کی طرف اس میں سے بڑھا جائے. اس وقت جو ہے وہ پھر لینن اور باقی جو ساتھی ہیں وہ نیو اکنامک پالیسی کی جو ہے نا وہ پالیسی پروپوز کرتے ہیں. یہ نیو اکنامک پالیسی جو ہے وہ 10ویں کانگریس جو ہے سوویت یونین, کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین, جس کا پھر نام بعد میں کمیونسٹ پارٹی سوویت یونین بنا دیا گیا, اس کی 10ویں کانگریس ہے 1921 میں, اس میں پروپوز ہوتی ہے. اس کی جو خد و خال ہے اس پر ہم تھوڑی بہت بات کریں گے, لیکن اس میں اس کی بنیادی بات یہ تھی کہ ایک لمیٹڈ لیول پر سرمایہ داری نظام کو یا پرائیویٹ ایکسچینج کو اور پرائیویٹ پروفٹ کو جو ہے وہ ریسٹور کیا گیا, خاص طور پر اس لیے کہ بھائی پیزنٹری جو ہے وہ واپس ریکور کر سکے, اور پیزنٹری کو یہ اجازت دی گئی کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں اپنا جو غلہ ہے وہ ٹریڈ کریں, ٹھیک, اور ریاست یا جو نیشنلائز جو ریاست ہے اس کی جو ادارے ہیں وہ اس طرح اپروپریٹ نہیں کریں گے جس طرح وار کمیونزم میں کرا جا رہا تھا حالات کے جبر کی وجہ سے. اور اس سے فوائد بھی ہوئے, اس پر اشارہ ہم بات کریں گے, لیکن اس پر ہم جو مزید جو میں بات کروں گا جو بعد میں ہم آئیں گے, جس پر اس کے اکنامکس میں ہم پہلے بات کریں گے, اس پہ بعد میں بات آئیں گے کہ اس کو عام طور پہ کنسیشن کے طور پہ سمجھا گیا ہے, اس کو نیو اکنامک پالیسی کو عام طور پر ایک ریٹریٹ کے طور پہ سمجھا گیا ہے, لیکن ایکچولی نیو اکنامک پالیسی از ناٹ اے ریٹریٹ. ان فیکٹ نیو اکنامک پالیسی اور اس سے جڑی جو یونائٹڈ فرنٹ کی پالیسی تھی, جس پر ہم آئیں گے ابھی تھوڑی دیر میں, وہ ایک لیول پر جس کو ہم شروع سے بات کریں ہیجیمنی, اجارہ داری بلڈ کرنا, ایک ایسی اجارہ داری جس کے ذریعے جو نچلے طبقات کی, پسے ہوئے طبقات کی اپنی اجارہ داری اپنے بلبوتے پر, جس کی بنیاد پر وہ ایک نئی ریاست اور ایک نئے سماج کی تشکیل کر سکیں, اس عمل میں ایک اور سٹیپ تھا نیو اکنامک پالیسی, اور بعد میں یونائٹڈ فرنٹ کی جو پالیسی آتی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ, اور اس پر ہم تفصیل میں مزید آئیں گے, کہ یہ محض ایک کنسیشن, ایک ریٹریٹ نہیں تھی. یہ ایک ریٹریٹ تھا کہ بھائی کیپٹلزم کو ریسٹور کیا جا رہا ہے, لیکن ایک ایڈوانس بھی تھا کہ ہم اپنی جو پیزنٹری ہے, ورکنگ کلاس اور پیزنٹری درمیان ایک نئی قسم کی جڑت, ایک اگلے لیول کی جڑت بنانے چاہ رہے ہیں, ایک ازویاتی, حیاتیاتی, کلیدی جڑت, ایک آرگینک ریلیشن بنانے چاہ رہے ہیں, جس کے بغیر سوویٹ جو سماج ہے ہم نیا سماج نہیں بنا سکتے, جس کو بیسیکلی پھر بعد میں ہیجیمنی کے طور پر بھی تھیورائز کیا جاتا ہے, جس کو بعد میں انٹیگرل اسٹیٹ کے طور پہ بھی تھیورائز کیا جاتا ہے, اور لینن جو لفظ استعمال کرتا ہے کلچرل ریولوشن کے طور پہ بھی اس کو تھیورائز کیا جاتا ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے, لیکن میرے خیال میں شاہرام نیو اکنامک پالیسی کے خد و خال اور اس کی جو تکنیکی باریکیاں ہیں میرے خیال میں اس کے بارے میں تھوڑا زیادہ بتا سکتے ہیں, اور اس کے ارد گرد جو ڈیبیٹس تھیں اسٹیٹ کیپٹلزم اور جو کوآپریٹیوز. اچھا, تو ایک دو چیزیں جو ہیں اس میں میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ بہت زیادہ تھیوریٹیکل امپورٹنس کی تو ہیں ہی, لیکن اس سے کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ پولیٹیکل امپلیکیشنز نکلتی ہیں جو سب کے لیے امپورٹنٹ ہیں, بالخصوص ہمارے لیے پاکستان میں. جب ہماری لیفٹ کی پارٹیاں یا دوست جب ایک پوسٹ ریولوشنری یا پوسٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی کے بارے میں سوچتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں کئی جو ہیں 20ویں صدی کے بارے میں امیجنریز ہیں, USSR کے بارے میں وغیرہ وغیرہ, جو کہ سچ نہیں ہے. اور اس کے لیے اگین میں دوستوں کو یہی بار بار انکریج کروں گا کہ 2 آرٹیکلز ان پرٹیکولر میں سجیسٹ کروں گا جو پڑھیں, اور اس میں سے 3-4 حصوں پر فوکس ڈالیں. پہلا جو لینن کا ایک آرٹیکل ہے اس کا نام ہے لیفٹ ونگ چائلڈشنس, بائیں بازو کا بچپنا, اور اس میں لینن جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں, پولیمک کر رہے ہیں, وہ اپنی ہی پارٹی کے ایسے لوگوں سے کر رہے ہیں جن کو وہ الٹرا لیفٹسٹ یا لیفٹ کمیونسٹس کے القاب سے پکارتے ہیں. اس میں اگین یہ کچھ 2-3 ہفتے پہلے, کچھ عرصہ پہلے ہم نے مارکس کے حوالے سے اور مارکس کی جو معاشی جو تھیری ہے اس کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی, تو میں نے تب بھی بیان کیا تھا کہ مارکس کے لیے جو نمبر 1 چیز ہے پورے سرمایہ کی 3 والیومز کے اندر, جو نمبر 1 تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے وہ سرپلس کا کانسیپٹ ہے. یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی کی ایبولیشن کا نوشن ہے, یہ پری مارکسین آئیڈیا ہے, یہ مارکس سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ آپ کو پلیٹو میں بھی اور سوکریٹیز میں بھی مل جائے گا کہ پرائیویٹ پراپرٹی کے ریلیشن کے تھرو طبقاتی نظام کا انالیسس کرنا. مارکس کا جو نمبر 1 کنٹریبیوشن ہے کیپٹل میں, وہ یہ ہے کہ سرپلس کے بارے میں, جو زائد پیداوار ہے اس کے بارے میں کون فیصلے کر رہا ہے, کون اس کو اپروپریٹ کر رہا ہے, کون اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے, یہ نمبر 1 فیصلہ ہے. اور لینن جو کہ یہ بات سمجھ چکے تھے اور اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے
کہ بھائی نیشنلائزیشن, مینز آف پروڈکشن کا نیشنلائز ہو جانا سوشلزم نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جب ہم بھٹو صاحب کے پیریڈ کو اینالائز کرتے ہیں پاکستان میں, تو کئی ہمارے دوست ہیں لیفٹ پہ بھی اور رائٹ پہ بھی جو اس پیریڈ کو سوشلزم کا نام دیتے ہیں. اسی لیے کیونکہ یہ ایک تھیوریٹیکل ایرر ہے. ان کے خیال میں نیشنلائزیشن, جب مینز آف پروڈکشن جو ہیں وہ پرائیویٹ ہینڈ سے پبلک ہینڈز میں آ جاتے ہیں, تو ان کی نظر میں وہ سوشلزم ہے. یہ ایک تھیوریٹیکل مسٹیک ہے لیننزم اور مارکسزم کے پرسپیکٹو سے. اس میں میں ایک کو 2-3 جو ہے لینن کے حصے اس میں سے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لینن جو ہے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں سوویٹ اکانومی کے لیے اس وقت, اور اگین یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے جو اس ورڈ کی امپورٹنس کو, اس کانسیپٹ کی کو نہیں سمجھ پا رہے. لینن کہہ رہے ہیں it seemed to them that the term state capitalism could not be applied to a system under which the means of production were owned by the working class, a working class that even held political power. بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن میں تو ورکنگ کلاس کی پاور تو چھوڑ ہی دو, برجوازی کے ہاتھ میں طاقت ہے. یہ یو ایس ایس آر کی کانٹیکسٹ میں جہاں پہ ورکنگ کلاس پولیٹیکل پاور ون کر چکی ہے, وہاں پہ لینن کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی یہ اسٹیٹ کیپٹلزم ہے. کیوں یہ اسٹیٹ کیپٹلزم اس لیے ہے, اور وہ آگے لینن اس کو بیان بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیگل پاسبلٹی, یہ قانونی پاسبلٹی پہلی دفعہ رائز کر چکی ہے کہ مزدور جو ہیں وہ خود سرپلس کے بارے میں ایز اے کمیونٹی, ایز اے کمیونسٹک انٹرپرائز فیصلے کر سکیں. لیکن یہ لیگل پاسبلٹی ابھی پولیٹیکل اور ہسٹوریکل پاسبلٹی نہیں بنی. وہ کیسے بنے گی؟ اس کے لیے لینن کا ایک دوسرا آرٹیکل ہے جو 1923 میں لٹرلی a few months before جی ان کی انتقال ہوتا ہے, اس کا نام ہے آن کوآپریشن. آن کوآپریشن آن لائن اویلیبل ہے, کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. اس میں لینن کیا بیان کرتے ہیں؟ لینن کہتے ہیں indeed the power of the state over all large scale means of production, ریاست کا large scale means of production کے اوپر کنٹرول, condition 1. Political power in the hands of the proletariat, condition 2. The alliance of this proletariat with the peasantry, condition 3. The assured proletarian leadership of the peasantry, condition 4. اب ذرا اس سے کنکلوژن, ان 4 کنڈیشنز ہوں گی تو اب اس سے کیا ہوگا؟ Is this not all that is necessary to build a complete socialist society out of cooperatives alone? اب یہ ایک دم جو ہے ہمارے ذہن میں اب امیڈیٹلی رائز کرتا ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے. کوآپریٹو نمبر 1 ہے, ہوتا کیا ہے کوآپریٹو؟ ایک ایسے, ویسے تو بہت ساری قسموں کے کوآپریٹوز ہوتے ہیں, لیکن ہم پروڈیوسر کوآپریٹوز کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا فرم ہے جس کے اندر جو پیدا کار ہیں, جو مزدور جو 9 to 5 منڈے ٹو فرائیڈے اس فرم میں یا اس فیکٹری میں یا فارم پہ کام کرتے ہیں, وہ ہی اس کے سرپلس, اس کے پروفٹس کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں. وہ کوئی پرائیویٹ کیپٹلسٹ نہیں ہے, نہ وہ کوئی کمسار ہے جو اس کے بارے میں, یا کوئی بیوروکریٹ ہے جو اس کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے. پیدا کار خود, پیدا کاروں کی کمیونٹی خود جب اپنی انٹرپرائزز کو خود ڈائریکٹ کرتی ہے اور اس کے بارے میں خود فیصلے کرتی ہے, اس کو کوآپریٹو کہا جاتا ہے. اب لینن اسی آرٹیکل میں لیفٹ ونگ چائلڈشنس میں ایک بات کرتے ہیں کہ یار ان دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہا, تو وہ ایک بہت ڈم ڈاؤن کر کے ایک سمپل السٹریشن کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگین آئی ایم کوٹنگ ڈائریکٹلی. لینن کہتا ہے, ایک مثال وہ قائم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ہم امیجن کرتے ہیں ایک انٹرپرائز ہے, ایک فیکٹری ہے جو 1000 روبلز, ہم کہہ لیتے ہیں 1000 روپیہ کا سرپلس پیدا کرتی ہے. صحیح. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کئی پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ 1000 کا جو منافع ہے اس کے بارے میں ایک پرائیویٹ کیپٹلسٹ میاں منشا صاحب اس کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں. یہ پرائیویٹ کیپٹلزم ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ میاں منشا صاحب کو ہم اڑا دیں اور ان کی جگہ جو ہے ہم اسٹیٹ, ریاست کی بیوروکریسی جو ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے. یہ ایک دوسری پاسبلٹی ہے. اس کو وہ اسٹیٹ کیپٹلزم کہہ رہے ہیں, رائٹ, کہ اسٹیٹ. بائی دا وے سلیوری کے اندر بھی, فیوڈلزم کے اندر بھی, there were private slaves and there were state slaves. There were private lands and there were state lands. اسٹیٹ کی اونرشپ یا پرائیویٹ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے مارکسین تھاٹ کے اندر کہ یہ ریاست کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سوشلزم ہے. نہیں, یہ بالکل قطعاً نان لیننسٹ, نان مارکسسٹ آئیڈیا ہے. اچھا, اب یہ 1000 کی مثال لینن دے رہے ہیں. لینن کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشلزم کب بنے گا؟
ابھی یہ اسٹیٹ کیپٹلزم ہے. یہ سوشلزم کب بنے گا؟ یہ سوشلزم تب بنے گا جب اس 1000 کے بارے میں, اس پورے سرپلس کے بارے میں وہ جو پیدا کر رہے ہیں وہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں. یہ یہاں پہ کہتے ہیں this simple illustration in figures, جس کو میں نے بیان کیا, which I have deliberately simplified, میں نے جان کے simplify کیا to the utmost in order to make it absolutely clear, کہ کسی کے ذہن میں ابہام نہ رہ جائے, explains the present correlation of state capitalism and socialism. ان کا تعلق کیا ہوگا یہ میں بیان کرنے کے لیے بالکل ایک سمپل مثال لینن کہہ رہا ہے آپ کو دے رہا ہوں. کہتا ہے the workers hold state power and have every, غور کریں, legal opportunity of taking the whole 1000 without giving up a single kopeck except for socialist purposes. This legal opportunity, یہ قانونی جو opportunity ہے, which rests upon the actual transition of power to the worker, is the first element of socialism. کیا پتا چلا کہ محض پراپرٹی کو کانفسکیٹ کر لینا اور نیشنلائز کر دینا سوشلزم نہیں ہے تب تک, کیونکہ مقصد ہمارا سرمایہ میں کیا مقصد تھا مارکس کا؟ کرٹیسزم کیا ہے مارکس کا؟ کرٹیسزم یہ ہے کہ پیدا کار کرنے والے اور پیدا کار کے بارے میں فیصلہ کرنے والوں میں تفریق ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ تفریق یو ایس ایس آر میں ختم کی گئی یا کر پائے؟ اس سوال کے جواب کے اندر ہی ہماری پوسٹ ریولوشنری اور 20ویں صدی کے ایکسپیریمنٹ سے جو ہم نے سیکھنا ہے اس کا جواب موجود ہے.